मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ नीपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं डीजी साहब का। मैं डीजी साहब के हवाले से बताती चलूँ, माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी अहम ओहदों में रह चुकी। ही वाज अ KDA DG एंड इसके साथ साथ ही वाज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ना सिर्फ ये बल्कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। जब मैं कराची की बात करती हूँ, बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने कराची स्पोर्ट्स की सूरत में दिया था। पोलियो के हवाले से इनकी काफ़ी खदमात है और इसकी वजह से, इनकी खदमात की वजह से इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई डॉक्टर साहब, हमने आपके इंस्टीट्यूट का विजिट किया था, नीपा का, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप डीजी हैं, आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है किस तरह से है, और आपकी जो डेफिनेटली जब इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो बड़ी अहम जिम्मेदारी आप पे आए थे, तो क्या कहें? देखिए 1960 में ये इदारा बना। दो इदारे पाकिस्तान के बहुत अहम हैं जो उस साल बने। एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची जो बिज़नेस के लिए इंस्टीट्यूट था, और दूसरा सिविल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही था, तो पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा था जो कि सिविल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए हुआ। तो वहाँ से जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, तो नीपा एक ब्रांड है। नीपा एक ऐसा इदारा है जो कि सिविल ऑफिसर्स को न सिर्फ बनाता है, निखारता है, और जो उनकी पोशीदा जो किसी भी मौके पे जो उनकी झलक होती है नहीं नज़र आ सकी लोगों को, उसको बेहतर करता है। मुझे आए हुए यहाँ पे 9 माह के करीब हुए हैं, और मैं समझता हूँ मेरे पूरे करियर में ये सबसे अच्छा वक्त है मेरा। इससे कि जब मेरी पूरी करियर था तो उसमें हर रोज़ एक जंग व जदल का सामा होता था, एक बहुत ही यानी मुश्किलात का सामान था। लेकिन नीपा कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटेलेक्चुअली इंसान अपनी जो फीडबैक है वो दे सकता है, और तालीम के साथ साथ जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है, जो उनको बेहतर पाकिस्तानी बनाने की मौक़े हैं, वो दिए जाते हैं। नीपा में 2 कोर्सेज़ होते हैं। एक सीनियर मैनेजमेंट कोर्स जो कि 4 महीने के करीब होता है, और वो ग्रेड 19 टू 20 के ऑफिसर्स के लिए होता है। नाइस। और दूसरा मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स जो ग्रेड 18 से 19 के लिए होता है। लेकिन सारे आपके स्टूडेंट्स होते हैं? जी, सब स्टूडेंट्स। ये प्लीज बता दें। और आप कैसे प्रिंसिपल है, सख्त वाले? ये बिल्कुल मैं उनके साथ एक दोनों होता हूँ कि उनसे प्यार से सारा काम लिया जाए, इसलिए कि नए जो मॉडल है उसमें प्रोडक्टिविटी उस वक्त ज़्यादा बेहतर होती है जब उनको रिलैक्स रखा जाए। अगर वो स्ट्रेस पे होते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं करते। तो यहाँ पे उनकी ऐसी तरबियत की जाती है कि जिसमें उनके फील्ड विजिट्स भी होते हैं, इनलैंड स्टडी टूर्स भी होते हैं, उनको सिमुलेशन एक्सरसाइज भी की जाती है, उसके अलावा केस स्टडीज़ दी जाती है, इंडिविजुअल रिसर्च पेपर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है। और सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि तमाम पाकिस्तान के ऑफिसर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनको जो आपस का टॉलरेंस है, दूसरे को बर्दाश्त करना, दूसरे से सीखना, जो इसी के हर ऑफिसर एक वेल्थ लेके आता है अपने साथ एक्सपीरियंस का। तो वो तमाम चीज़ें एक दूसरे से सीखने का सबसे अच्छा मौका ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं 2 तरह की, और इस तरह से आप बता रहे थे, तो मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि आप बात करें सिविल ऑफिसर्स की, कि कोई स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं स्टूडेंट का हूँ तो ज़्यादा बेहतर ही है, क्योंकि आपकी वो सुपरविजन में सारी चीज़ें देख रहे आप कर रहे होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं ऑफिसर्स के कि इतने नंबर्स हैं, इतनी ट्रेनिंग्स हैं, और कब उनकी ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया जाता है, और किस तरह से आप जब डेफिनेटली जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती हैं, तो मैं समझती हूँ कि वैसे तो माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें फिर आपकी जिम्मेदारियां जो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसे ही है? बिल्कुल आपने सही कहा। तकरीबन 35 के करीब ऑफिसर्स होते हैं, और कराची की खूबी ये है कि उसमें तमाम पाकिस्तान से KP, बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ऑफिसर्स होते हैं। नीपा कराची में उनके लिए बहुत अच्छा हॉस्टल भी है, मेल ऑफिसर्स के लिए, फीमेल ऑफिसर्स के लिए, कि वो आराम से यहाँ पर आके ठहरे। देखिए आज का जो दौर है वो दौर जदीद है। इसमें हम टिपिकल सिविल सर्वेंट जो नौकरशाही जिसे हम कहते थे, वो अब नहीं चल सकता ज़्यादा दिन। तो उसके लिए हमें एक मॉडर्न सिविल सर्वेंट बनाना है कि वो इक्विप्ड हो मॉडर्न पॉलिसी से, वो इक्विप्ड हो मॉडर्न डिजिटाइजेशन से। उसको एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो कि अपने हाथ से सारे काम कर सके, तमाम चीज़ें उसको पता हो। लीडरशिप की जो मॉडर्न टेक्निक्स है, निगोसिएशंस की जो मॉडर्न टेक्निक्स है,
انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز جو ہے اس کو بہتر کر سکے. سول سرونٹس کا جو امیج ہے اس کو بہت بہتر ہوتا ہے جب وہ یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جاتے ہیں. اس کہ وہ تمام جو اس کے گر تھے، جس طرح میں نے کہا، جو کہ کہیں زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پہ برشڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اس کے برشڈ آؤٹ کرنے کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیسٹ اسپیکرز آتے ہیں وہ اپنے فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں. نہ صرف وہ اس میں پاکستان اکیڈیمیا بلکہ انٹرنیشنل پوری دنیا کی جو اکیڈیمیا ہوتی ہے، پولیٹیشینز ہوتے ہیں، اکانومسٹ ہوتے ہیں، اسپورٹس مین ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اپنی لائف کے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جب وہ یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں تو جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں یا اپنے دفتروں میں واپس جاتے ہیں تو وہ ایک نئی امنگ اور نئی تو وہ چاہ کے کنیکٹڈ بھی ساتھ. رہتی ہوں گی نیپا کے ساتھ، اپنے بیچ کے ساتھ؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ایک الومنا ہے کہ جس میں تمام آفیسرز جب وہ یہاں سے چلے بھی جائیں، پنجاب چلے جائیں، کے پی چلے جائیں، تو وہ واپس کراچی آتے ہیں اور یہاں کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں ایک دوسرے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے یہ بہت مشکل اور بہت چیزوں ضروری بھی ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، بہت مشکل چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. ایک سمپل فون کال کئی چٹھیوں سے، کئی ای میل سے آپ کو بچا دیتی ہے اور جو انفارمیشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ جس طرح سے ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح سے رہتا ہے، تو اب آپ جو گفتگو کر رہے تھے میں تو دل چاہا کہ ہم بھی ایک ٹریننگ کر سکیں. کتنا اچھا ٹائم گزرتا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی کیریئر کی بات کی کہ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم آپ کا ہے اور یہاں پہ آپ ٹائم دے رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤں گی، میں کراچی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ جب بھی کراچی کا ذکر آئے گا وہاں آپ کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے ڈیفینیٹلی. چلے ہم جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ایمپریس مارکیٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا ذرا مشکل ٹارگیٹ تھا، لیکن آپ نے ایک جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، انکروچمنٹ کے حوالے سے جتنے کام کیے ہیں وہ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ، کیونکہ ہمیں کراچی کو خوبصورت بھی بنانا ہے. وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنا جو فرض ادا کریں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایمپریس مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کراچی کے سر کا تاج تھا، بلکہ جھومر ہے کراچی کا، لیکن وہ گہنا گیا تھا. وہاں پہ بے تحاشا دکانیں، بے رب دکانیں، جہاں پہ کرۂ ارض کی ہر خرابی تھی، ہر بیماری تھی. لوگ اس کو جو کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ ایک ٹریڈیشن تھا یا ایک کلچر تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں تھا. وہ ہم نے اس وقت اس کو پلان کیا کہ اس پوری جگہ کو صاف کیا جائے اور اس کی جو حیت تھی، اصل اوریجنل جو ایمپریس مارکیٹ تھا، اس میں لایا جائے. تو اس میں ہم نے پورا ایک آپریشن کیا. ٹی وی والے میرے خیال سے اس وقت جتنے چینلز تھے وہ 4-5 دن تک انہوں نے اپنی یعنی گاڑیاں لا کے کھڑی کی کہ شاید پتہ نہیں کتنے لوگ مریں گے. لیکن بہتر حکمت عملی سے، منصوب پورے پلاننگ سے اچھی اور ٹیم ورک کے ذریعے وہاں پہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور جتنی بھی انکروچمنٹ تھی وہ پوری صاف ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ پریٹی اسٹریٹ بھی اسی طریقے سے، وہاں پہ بھی قیام پاکستان کے وقت کے گھر بنے ہوئے تھے. اور اگر یہ روڈ نہیں نکلتا تو ایم اے جناح روڈ کے برابر میں کوئی آلٹرنیٹ آرٹری کراچی شہر کی نہیں ہوئی تھی. تو تقریباً 4000 کے قریب وہاں پہ جو گھر تھے ان کو مسمار کیا گیا، لیکن اس کے آلٹرنیٹ میں ان کو گھر دیے گئے اور ان کو پیسے بھی دیے گئے اور وہ روڈ نکلا، جو میں سمجھتا ہوں کراچی کی لائف لائن ہے. اسی طریقے سے جو انکروچمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک دھبا ہوتی ہے، ایک داغ ہوتی ہے، ایک ناسور ہے پورے شہر کے لیے، اور کراچی شہر میں یہ بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو زو ہے، زو کے ارد گرد بہت زمانے سے بینڈ والے ہوتے تھے، دوسرے ہوتے تھے، ان کو ریموو کیا گیا، کراچی کی شکل کو بہترین کیا گیا، جس سے کراچی کا اصل کراچی وہ نکھر کے سامنے آیا. اور کڈنی ہل کا بھی اگر آپ ذکر کرنا ہاں، چاہیں کڈنی ہل 1964 میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جب کراچی کا ماسٹر پلان بنایا تو اس میں 2 پارک رکھے گئے. اگر ہم جیل روڈ سے شہید ملت روڈ پر آ رہے ہیں تو ایک سائڈ پہ ہل پارک ہے اور دوسری سائڈ پہ کڈنی ہل ہے. تو اس زمانے میں کراچی بدامنی کیس ہوتا تھا اور جسٹس گلزار صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے تھے. تو اس میں جب ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی تو میں نے ڈرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ کڈنی ہل بھی ایک ایسی جگہ ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب بہت مہربان ہوئے اور انہوں نے آرڈر کیا کہ کڈنی ہل کو تمام انکروچمنٹ سے صاف کیا جائے. وہ 62 ایکڑ جو پرائس لیس پیس آف لینڈ ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی ون آف دا موسٹ کاسٹلیس پلیس ہے. یہ پہاڑ پہ پوری جگہ بنی ہوئی ہے،
यहाँ पे अलॉटमेंट थी. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا یور اسپورٹس لور, تو میں جاننا چاہوں گی آپ کے اسپورٹس میں کیا کیا, آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ سب سوئمنگ بھی کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ بھی کرتے ہیں, کیا کیا کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں کیڈٹ کالج پٹارو کا پڑھا ہوں, تو میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں پہ. پھر میں نے میڈیکل کالج میں بھی کھیلی, فٹ بال, ہاکی, اسکواش, ٹیبل ٹینس. رائڈنگ میں آئی ایم اے ویری گڈ رائڈر, تو میں رائڈنگ کرتا ہوں. اور نہ صرف یہ بلکہ میں اس کو فالو بھی کرتا ہوں, تمام گیمز کو میں بہت فالو کرتا ہوں. اور میں سب سے زیادہ رسپیکٹیبل بھی اسپورٹس مین کو سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, بلکہ وہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ برائیوں سے دور رہنے کا طریقہ آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں گیمز ہیں. لوگ کھیلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, میدانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو گیمز سے کوئی رغبت نہیں ہے, شوق نہیں. ایک اہم بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے بدل رہا ہے, اور اس میں جو موسمیاتی تغیرات ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ ہرٹ کریں گے. شاید کوئی بھالا, کوئی گولی, کوئی توپ کا گولا نہیں کسی کو اتنا تنگ کرے جتنا کلائمیٹ چینج آپ کو تنگ کرے گی, جو ہم دیکھ بھی رہے. تو کڈنی ہل جو بنا وہ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ لاکھوں درخت لگیں, یہ ایک آکسیجن ٹینک ہو کراچی شہر کے لیے, اور یہ ٹینک یعنی آکسیجن دے لوگوں کو, نہ صرف کراچی بلکہ تمام جگہوں پہ. ایک بات نیپا کراچی کی بتاتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً ہم نے 1000 سے زیادہ درخت لگائے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک پورے گلشن اقبال کے لیے آکسیجن ٹینک ہو. ویسے بھی گلشن اقبال, گلشن تو وہ گلشن تبھی لگے گا نا, کھلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں آپ کی شخصیت کو میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ بہت ٹھہراؤ ہے بڑا. آپ جن پوزیشنز پہ بھی کام رہے ہیں, کیونکہ انسان تھوڑا سا اگریسو بھی ہو جاتا ہے, ایسی بات نہیں کہ انسان ہے, تو کیا اس کی وجہ شاعری ہے؟ جی مجھے ادب کا, میں اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میں ماسٹرز کرتا انگریزی میں اور پھر پڑھتا لکھتا. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب, شاعری, فلسفہ یہ آپ کو انسان بناتے ہیں, یہ آپ کو ٹھہراؤ دیتے ہیں. یہ جس طرح گھوڑے کی جو رینز ہوتی ہیں, اسی طریقے سے یہ ادب آپ کی انسان کی رینز ہے, اس کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ چلتا ہے. کس کو پڑھتے ہیں ویسے؟ اس کو میں فیض کو پڑھتا ہوں, غالب کو پڑھتا ہوں. میرے خیال سے تو غالب سے بڑا کوئی شاعر نہیں. اقبال کو پڑھتا ہوں, ماڈرن تمام شعراء کرام کو میں پڑھتا ہوں. میں ادب بہت شوق سے پڑھتا ہوں. یہاں پہ ہم نے ابھی لائبریری کی ہے, یعنی ان پروسیس ہے, بڑھ رہی ہے تمام. تو اس میں جو تمام جو دنیا کے ممالک ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, ان تمام کا ایک کارنر بنا ہے, جیسا رشین کارنر. یہ ہماری کتاب ہے جو کہ وہاں پہ رکھی جائے گی, کیونکہ کونسلیٹ نے ہمیں, رشین کونسلیٹ نے بھیجا ہے کہ دوسرا ادب جو ہے, رشیا کا ادب کیسا ہے, برطانوی ادب کیسا ہے, امریکی ادب کیسا ہے. میں سمجھتا ہوں ادب آپ کو بالکل سیدھا رکھتا ہے, ٹالرنس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے, دوسرے کی بات سننے کا, اس کو اپریشیٹ کرنے کا آپ کو موقع دیتا ہے, آپ کی زندگی کو مدھم کرتا ہے, اس میں ایک ٹھہراؤ لاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک ایسے آدمی کو آپ پڑھتے ہیں جس سے پوری زندگی علم و ادب میں گزاری, تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جب عملی زندگی میں آپ جاتے ہیں تو تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی خانے میں ہوتی ہیں. تو کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یا کسی کو کوئی بات کہتے ہوئے وہ تمام چیزیں کام آتی ہیں, اور وہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. میں ایک سول سرونٹ ہوں, تو میرا کام لوگوں سے, جنرل پبلک سے, تو ان کے جب فیصلے ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کی پبلک پالیسی کے لیے, تو وہ چیزیں مجھے بہت کام آئیں. کیونکہ آپ نے کہا کولمبیا یونیورسٹی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا, تو پھر وہ ٹف ٹائم یہاں پہ بھی لوگوں کو ملا؟ یہ وہ ٹف ٹائم میں نے سیکھا تمام چیزیں, اور جو گتھی جو الجھی ہوئی تھی اس کو سلجھایا میں نے. میں اچھا گریجویٹ, میڈیکل اسکول میں بہت اچھا میں تھا, میٹرک انٹر میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے باہر جانے کا بہت آرام سے, میں یو ایس ایم ایل ای کر کے بہت مواقع مجھے تھے, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں ہوم سک آدمی ہوں. آئی ایم اے فیملی مین, ٹھیک ہے نا. آئی لو کہ میں اپنے لوگوں میں رہوں, جیسے تیسے تمام چیزیں, اور بہتری لاؤں یہاں پر. یہ میری ایک امنگ تھی. جب میرا سول سروس کا انٹرویو تھا سی ایس ایس کا, تو اس میں بھی جو میری شیڈنگ تھی سائیکالوجسٹ کی, تو وہ بھی
فارن سروس آف پاکستان کے لیے. اچھا very ہاں nice. لیکن میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جاؤں اور یہاں کے جو گاؤں دیہات شہر اس میں نہیں بہتری تو آپ کو لاؤں. موقع ملا اپنا بلوچستان سے آپ بالکل کر چکے بالکل ہیں. میں نے مجھے موقع ملا 4.5 سال آپ نے بتایا اور وہاں پہ. میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور جس سے جتنا مجھ سے بن سکا وہ میں نے چیزیں لی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو موقع ہے ابھی ہاتھ میں اس سے ضرور بالکل کرنا ایسے. چاہیے اور اس میں تبدیلی لانی چاہیے اس جگہ پر اس انسٹیٹیوشن میں. اور جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کے بہت مواقع ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی میں پولیو کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی اور میں نے تو آتے ہی سوال کیا تھا بھائی پولیو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں پولیو کو ختم ہو جانا چاہیے اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ نے کہا کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ اس پہ بہت کام کیا اور سمجھتے ہیں گہرائی تک آپ نے وہ چیزوں کو دیکھا بھی ہے. تو ہم تو اپنی ایک سوچ دیتے ہیں نا کہ نہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پولیو پوری دنیا میں پہلے بہت زیادہ کیسز ہوتے تھے, ہزاروں لاکھوں. امریکن پریزیڈنٹ پولیو کا شکار رہے لیکن وقت نے اس چیز کو سمجھا اور وقت نے پچھلے 30 سال میں بہت ترقی کی اور تقریباً تمام ممالک سے پولیو ختم ہوا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے صرف ایک بیماری ایسی ہے جو کہ ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور وہ ہے اسمال پاکس, چیچک, جو پہلے لوگوں کے چہرے پہ اب وہ نہیں ہے. اور دوسری جو بیماری ختم ہونے جا رہی ہے وہ ہے پولیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیت ہے, پاکستان کے اندر وہ تمام اسپرٹ طاقت ہے کہ وہ ایریڈیکیٹ کر سکتا ہے. لیکن صرف ایک چیز جو اس میں ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے اس میں کام کیا ہے, بہت دل سے کام کیا, وہ مینجمنٹ ہے. میں اس میں کسی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ویکسین کا ایشو ہے, کوئی انکار کوئی کرتا ہے اس کا ہے. یہ میں اپنا قصور سمجھتا ہوں کہ جو ڈوئرز ہیں, جن کی رسپانسبلٹی ہے یہ کرنے کی, جن پہ یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے ان کو, ان کا ایشو ہے. ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی چیز کرنے کی 1001 ریزنز ہوتی اور کام کرنے کا صرف ایک ہوتا ہے کہ کام وہ ہو گیا. ورنہ تو بہت ہے کہ کوئی پلاتا نہیں ہے, ہمارے پیسے کم ملتے ہیں, ہم جا نہیں سکتے, فلاں چیز ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیو بہت عنقریب ختم ہوگا. تمام چیزیں کم ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ایک کیس بھی آپ کو 3 سال پیچھے کرے گا. اس سال تو ابھی تو کوئی کیس رپورٹ ابھی نہیں ہے بہت کیسز آئے ہیں, 12 کیسز کے قریب ہیں. سندھ میں ہیں, پنجاب میں, کے پی میں ہیں, اسلام آباد میں, گلگت بلتستان میں کیس آئی. نہیں تھا اب آنا شروع ہو جولائی میں وہ ہوتی ہے موومنٹس ہوتی ہیں. تو اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو ہمیں بہت بالکل رتلیس ہونا ہوگا اور کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. میں اس میں یقین رکھتا ہوں. بلوچستان میں بھی جب میں تھا تو اس میں جو تنظیم ہے اس کی, اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا اور یہ چھوڑنا نہیں ہوگا. اس طریقے سے بنگلہ دیش نے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ نکل جاتے تھے اور مغرب تک تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے تھے. یہ ہماری عزت کا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں ایسے نہ ہمارا انٹروڈکشن ہو کہ یہ وہ ملک ہے جس کے ہاں پولیو ہے, یہ وہ ملک ہے کہ جو کہ پولیو کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ماشاء اللہ آپ جو ہے انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں, ہیوسٹن میں بھی کانفرنس میئرس کے حوالے سے بھی, تو ایسے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں نمائندگی بڑا ضروری ہوتی ہے. آپ لوگ نہیں جائیں گے, بتائیں گے نہیں, اپنے ایکسپیرینس کو وہاں سے لرن نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ڈیولپنگ کنٹری سے لیکن گرو کر رہا ہے, کیونکہ آپ جیسے آفیسرز موجود ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ جب تمام جو دنیا کے ٹاپ لوگ ہوتے ہیں. میں میئرس کانفرنس میں 2012 میں فرانس کیا تو اس میں تمام میئرس تھے اور اس میں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ڈیاری ایکسپریس پہ جو بنی, میں نے ان کو بتایا تمام. اسی طریقے سے مجھے بہت ساری چیزوں کے جوابات ملے کہ بینگ دا ایڈمنسٹریٹر آف دس سٹی, بینگ دا کمشنر آف دس سٹی, جس بھی میں عہدے پہ رہوں تو اس کو کیسے سالو کیا جائے گا. اس کی خوبی یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک, غیر ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک, تینوں جو شیڈز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو حل ملتے ہیں. اسی طریقے سے ہیوسٹن میں کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا. تھائی لینڈ کے ایک آفیسر سے میں ملا تو اس نے کہا کہ بینکاک پہلے انکروچ ہوتا تھا بہت زیادہ, جو لوگ پہلے بینکاک گئے بہت برا حال ہوتا تھا, لیکن اب بینکاک ٹرانسفارم ہو گیا.
کراچی پہلے اچھا تھا اب وہ نیچے چلا گیا. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے کیا ایسی چیز کی تھی؟ آبادی بڑھ رہی ہے اس کی, تو جو یہاں پہ انکروچمنٹ ہے اس کو کیسے ہٹائی جائے گی, ان کو کیسے دوسری جگہ دی جائے گی. اسی طریقے سے میں منگولیا گیا تو منگولیا نام سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چنگیز خان اور ہلاکو خان تمام, لیکن اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کسی بھی یورپین کنٹری کو بھول جائیں گے. وہ اتنا ڈیولپ, اتنا ڈسپلنڈ. تو وہاں مجھے بہت سیکھنے کو موقع ملا کہ ان کے شہر کس طرح آباد ہوئے, ان کی ٹریفک کس طرح بہتر ہوئی, ان کی جو کمیونیکیشن ہے ٹریفک کی وہ کیسے بہتر. بالکل. تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہمارے اسپیشلی ناظرین کے لیے تو میسج دیں گے, ینگسٹرز کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ زمانہ بدل رہا ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, تو یہ تمام ترقی ضرور کریں, لیکن جو روٹس ہیں ہماری اس کو ضرور پکڑ کے رکھیں. جو خاندانی ہمارے رسم و رواج ہیں, جو خاندانی ہماری ویلیوز ہیں, بزرگوں کی جو ویلیوز ہیں اس کو ضرور پکڑ کے رکھیں. جو فیملی سسٹم ہے, ویسٹ اب فیملی سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے کہ دادا دادی, نانا نانی, پھپھی خالہ. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے کسی بھی ہیومن بینگ کی, کہ جب وہ پریشان ہو تو وہ پناہ حاصل کرتا ہے وہاں پر. تو ینگ جنریشن کو میری یہ ایڈوائز ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. علم وہ زیور ہے جو آپ کی خود حفاظت کرے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اقدار ہے اس کو ضرور پکڑ کے رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, مجھے تو بہت اچھا لگا, اور میں آپ کی شخصیت سے جو چیزیں میں نے جو سوچی ہیں ذہن میں, جو مجھے فیل ہوئی ہیں, وہ میں اپنے ایکسٹرو میں بھی کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وی وش یو گڈ لک. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب. ان کی میں حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے جو مجھے بات بہت اچھی لگی کہ وہ جو خواب دیکھیں انہوں نے ان خوابوں کو پورا کیا. جس طرح سے انہوں نے کہا مجھے میری کوئی خواہش تھی, اس خواہش کو پورا کیا, کراچی گیمز کے حوالے سے ہو, انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو. تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خواب دیکھیں, اور خواب دیکھنا بری بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے محنت کریں, اسٹرگل کریں, ایسے ڈیسیشنز بھی لیں جو آپ کو لگے کہ مشکل ہیں لیکن لیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یقین مانیں آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.